बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सबसे पहले अब्दुल हई, वालेकुम अस्सलाम। आपको, आप सब लोगों को कर्नल अकबर हुसैन और आदिल राजा का सलाम। फरासत पराचा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, वी आर फाइन। हुसैन बादशाह, बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। वादे के मुताबिक कर्नल अकबर हुसैन के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, और आज हमने डिस्कशन ये करनी है कि एक तो मुझे और कर्नल अकबर हुसैन को, और हमारे साथी हो गए हैदर मेहदी साहब जैसे लोग हो गए, और उनके अलावा हमारे चंद एक साथी और भी हैं जो आवाज हक बुलंद करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और उनको आवाज हक बुलंद करने से रोकने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी एक्ट में एक तो कुछ कवानीन जो है वो मंजूर किए गए हैं, और उसके अलावा सुप्रीम तंजीमें हैं, जमहूरियत के हक में जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान में सिविलियंस को जो है, सिटीजन्स को, वो आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में उनके मुकदमात नहीं चलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखा यह गया कि आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है, और पाकिस्तान में जो आसम मुनीर उर्फ हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है, 10 साल का ज़ियाउल हक का राज दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो खीरे मूली गाजरें भी लगा रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ इस तरह के कवानीन पास कर रहा है, और उसके जेर असर जो है वो आईएसआई इंटरनल विंग में डर्टी हैरी और उसके सेक्टर कमांडर जैसे गंदे अंडे न सिर्फ पूरी पाकिस्तान फौज को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तानी कौम को भी तंग कर रहे हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन का सिलसिला शुरू हुआ था, वो फैलते हुए खैबर पख्तूनख्वा तो पहले जा चुका था, और अब सिंध में भी बेतहाशा अर्बन सिंध तक आ गया है। ये सिलसिला पहले जारी था। वहां पे आपने देखा कि मुस्तफा कमाल जो है वो चूज करके बंदे अपने छुड़वा रहा है ताकि उसकी एमक्यूएम के ऊपर हुक्मरानी मानी जाए, और इसके ऊपर हम आपको पहले बात बता चुके हैं। लेकिन पंजाब में अब मिसिंग पर्संस का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है, आसिम मुनीर हिटलर के जेर असर, जो कि पंजाब में गाजर मूली टींडे लगा के, इसका पुराना प्रोजेक्ट है, एक एक दो दो रुपए किलो, 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो आपको दे के बताएगा कि मैंने सस्ता सब कुछ कर दिया है, और 10 साल का राज करना चाहता है। और जिसने आज ये आर्मी एक्ट अमेंडमेंट, ये जो पीडीएम डफर्स ने अपनी पपेट से जो ये अमेंडमेंट्स करवाई हैं, आगे चल के आप देखेंगे कि ये पपेट्स जो हैं इन डफर्स के हथे चढ़ेंगे। वैसे तो इस तरह के तमाम कवानीन जो हैं वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा ही बनते हैं, लेकिन अहम तरीन सवाल ये है कि किसी भी मुल्क की फौज, बिलखसूस पाकिस्तान की फौज का असल मकसद पाकिस्तान का दिफा करना है, जो कि वो करने में नाकाम रही है वाजे तौर के ऊपर, चाहे वो 1971 हो या बाकी जगहों पे हम चलो नहीं जाते। कतर में तो वाजे तौर के ऊपर आधा मुल्क ये गवा चुके हैं और उसी रवश के ऊपर कायम चलते चले आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक फिटनेस फॉर वॉर होती है हर आर्मी की, और फिटनेस फॉर वॉर इंस्पेक्शन भी होती है जो सिर्फ कागजी तौर के ऊपर कागजी खानापुरी इस वक्त की जा रही है। फिटनेस फॉर वॉर जो है इस वक्त, क्या पाक फौज जंग लड़ने के काबिल है? क्या इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर? और ये हमारा इस वक्त प्राइमरी टॉपिक है, बाकी इससे सारे एसोसिएटेड टॉपिक है। और इस टॉपिक को लेकर कर्नल अकबर हुसैन यहाँ पे हमारे साथ हाजिर है, जिनका एक बहुत वसी तजर्बा इस मामले में। कर्नल अकबर हुसैन सर, वेलकम टू द शो। इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर सर? क्या पाक फौज जंग लड़ने के लिए के काबिल है? अस्सलाम वालेकुम आदिल, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान के शोहदा, पाकिस्तान के शोहदाओं की फैमिलीज़, उनके बच्चों को सलाम, बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं और प्यार। आज की निस्बत हमारे यहाँ अमेरिका में तो 10 मुहर्रम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि अभी तक 8वीं तारीख चल रही है, 2 दिन पीछे चल रहे हैं। और इसी निस्बत से ये बड़े कड़े दिन हैं। ये एक यादाश्त दोहराने वाले दिन है, ये एक अज़म दोहराने वाले दिन है कि इस्लाम की जो रूह है और इस्लाम की जो एक बहुत एक 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 इम्पॉर्टेंट आंसर है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएशन के लिए एक बड़ा सिंपल और सही और एक जामे निज़ाम जो कि हक, सच और अच्छाई के ऊपर मबनी है, वो बताया हुआ है। लेकिन इंसान के अंदर इतना एक फितरी तौर के ऊपर गलती की तरफ जाने के और गुनाह की तरफ जाने के और यजीदियत की तरफ जाने का एक जो अंसर है वो हर हर मतलब है कि तारीख़ के हिस्से में मुड़ मुड़ के जो है ना वो एक शैतान के तौर के ऊपर बहुत सर तोड़ के बोला है, जिससे ये इंसानियत का जो एक सफ़र है एक सिक्लिकल उसमें तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान के जो आजकल हालात हैं इससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी, लोगों के ऊपर अज़ियत
اور انسانیت کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ کے طور کے اوپر یہ چیز جو ہے نا سامنے آ رہی ہے. جو باتیں آپ نے کی اور آج کے دنوں کی نسبت سے، اور پھر ہم اپنے فوجی اس پہلو کی طرف جاتے ہوئے کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا ہم نے عزم اٹھایا ہوا تھا، جس کی ابھی پاکستانی عوام میں ابھی بھی بہت زیادہ جدت اور ایک عزم ہے. آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ چند غنڈے، چند مجرم، چند یزید جو چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں پاور کی سیٹس کے اوپر، کہ یہ کسی حد تک اس چیز کو دبا سکیں گے. ان کو اپنے ذہن کے مطابق اگر کچھ کامیابی یا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زور میں چل رہے تو یہ بڑا ایک بختی اور بہت ہی ایک تھوڑا جس کو بولتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشاندہی اور ایک سبق ہے. تو دیکھیں اس وقت انوائرمنٹ کو سمجھنے والی بات ہے کہ اوور آل پاکستان میں اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں فوجی طور کے اوپر، وہ کس طرح کے ہیں، تھریٹ کیا ہے. یہ میں ایک دو دفعہ میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اور صرف سوال کے طور پر میں نے چند دنوں پہلے یہ چھوڑا تھا. لیکن لوگ اس طرف اتنا زیادہ ذہن نہیں دیتے کہ ہمیں خطرہ کس چیز سے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ مجموعی طور کے اوپر اتنی بڑی قوم ہے، اتنا بڑا ملک ہے. یہ چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان، 250 ملین لوگوں کا ملک، چھوٹا ملک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. تبھی تو اس کے پیچھے یہ گدھوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اس کو گرتے 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 بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اللہ نہ کرے کہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ ور ہو رہی ہے. آج جو فٹنس آف وار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان آرمی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ راجناتھ سنگھ نے کھڑے ہو کے 26 تاریخ کو جو اعلانیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں گھس سکتے تھے، گھس سکتے ہیں، ایل او سی کراس کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں اور کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے اپنی جمع خرچ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کشمیر میں صرف لمیٹڈ ایک یہ چیز ہوگی، اسکرمشز ہوں گی، آل آؤٹ وار نہیں ہوگی. اس مدعے کے اوپر تو آپ نے پورا یہ کارگل کا جو ہے ڈرامہ بھی رچا دیا، جس کے اوپر آپ کو اتنی تزلیل ہوئی کہ جناب ہم جو ہے وہ ایک لیٹ سے نیوکلیر امبریلا کے انڈر یہ کر لیں گے. اور دیکھیں ہر چیز چلتی ہے جب آپ پوری قوم کو تیار کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور جب آپ اس اخوت کو ایک طاقت میں تبدیل کر کے اپنے دشمن کے ساتھ نمبر آزما ہوں گے تو تب آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوگی، ادروائز یہ نہیں ہوگی. فٹنس آف وار کے تناظر میں 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اس کے اوپر کافی سوچ بچار فوج میں بھی چلتی رہی، اور گائے بگائے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. اور اس کے اندر جو دو میجر عنصر آتے ہیں، ایک تو آرمی خود جو ہے کیا وہ ٹرینڈ ہے، کیا جو اس کا امیجیٹ اس وقت آبجیکٹو ہے کہ جس طرح کی لڑائی وہ آگے لڑنے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جو لڑائی لڑ چکا ہے، جو لڑنے جا رہا ہے کیا اس کے لیے وہ تیاری حالت میں، اس کی سپاہ کو اس چیز کی سمجھ ہے، اور جو فوجی کمانڈر ہیں وہ اپنے جوانوں کو، اپنی پوری سپاہ کو اس فوکس کی طرف لا رہے ہیں یا نہیں. سب سے بڑی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ذہنی مریض عاصم منیر جو ہے، بالکل اس کی جو ایک سطحی ایک بالکل کارپورل ٹائپ ذہنیت ہے، اس نے تو وہ فوکس ہی بگاڑ دیا ہے نا. کبھی یہ گاجر مولیوں کی بات کرتا ہے، کبھی یہ جا کے وہاں پہ وہ جو اس نے انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین بننے کی بات کر رہا ہے، ایک میجر جنرل کو اٹھا کے فلاں کمیٹی کا ممبر بنا رہا ہے، لیفٹنٹ جنرل کو فلاں. پہلے ہی جناب آج میں صبح کافی سویرے اٹھا تھا تو اپنے ایک بہت ہی محترم استاد سے بات کر رہا تھا، انہوں نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اور ظاہر ہے میرے زیادہ استاد تو سارے پنجابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کھوتا کھوبے اچے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جو چیز ہے اس کی ٹیڈی ٹیڈی کھوتے جتنی جو 2 ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں وہ لے کے یہ دلدل میں کھڑا ہو گیا، اور اسی کے اندر یہ خود بھی گھسے جا رہا ہے، اور یہ کھوتا جو ہے یہ پوری قوم کو بھی لے کے اس دلدل کے اندر جو ہے وہ کھینچی چلی جا رہا ہے. کھوتے سے مراد عاصم منیر ہے آپ کی؟ جی میں نے ابھی کہا ہے، اگر آپ نے سنا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ دو مانی باتیں کریں گے کہ جی کھوتا پتہ نہیں کیڑا ہے، اور پوری قوم اس چکر اس پہ آ جائے کہ جی کھوتا کیڑا ہے. کھوتا وہی ہے جو تھوڑے اگے تو میرے اگے، ٹھیک ہے نا. وہ نام ہی عاصم منیر ہے. یہ ایک ضرب المثل بات ہے، ٹھیک ہے نا. انسان تو ہے وہ لیکن انتہائی
مطلب ہے شیطان صفت اور جس طرح کا وہ ذہنی مریض the deceiver, the deceiver. اپنے آپ کو وہ ثابت کر چکا ہے, اپنے آپ کے اوپر وہ سٹیمپ کرا چکا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے. تو جب اس قسم کا آدمی فوج کے اوپر مسلط کیا ہوا ہو اللیگلی ریٹائرڈ حالت میں, تو اس نے فوج کا یہ جو فوکس ہے نا, یہ جو ایک اس کا جو مرکز ہے, اس کا جو ایک توجہ ہے کہ فوج نے کس قسم کی لڑائی لڑنی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس نے بالکل آؤٹ آف فوکس کر دیا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو دنیا کی طاقتور اور نامی گرامی فوجیں جو کنٹمپرری آرمیز ہیں, ان میں سے کتنی آرمیز جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کی سیاسی کسی پارٹی کے مخالف جا کے کھڑی ہوئی ہیں, یا لڑائی ان کی جو ہے وہ پہلے زمرے میں. اس وقت تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں, ان کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف ایک بندے اور ایک پارٹی کے اوپر ہے. میں نہ اس پارٹی کا ممبر ہوں, نہ میرے کوئی اس کے ساتھ, لیکن میں آپ کو اس نسبت سے بتا رہا ہوں کہ جی فٹنس آف وار جو ہے, لڑائی کے لیے جو تیاری کی مطلب ایک آپ کے پاس صلاحیت ہے, یہ آپ نے ٹوٹل لا کے مرکوز کی ہوئی ہے اپنے ہی ایک حصے کے اوپر. اور جو نہ صرف کہ کوئی وہ مائنورٹی ہے, آپ نے ایک صرف فوج کا ڈنڈا استعمال کر کے ہر سروے میں دیکھ لیں, ہر پول میں دیکھ لیں, آپ کسی بھی ذرائع کو لے کے دیکھ لیں, تو اس وقت قوم کی عوام کی جو مجموعی سوچ ہے, جو ان کا ایک رجحان ہے, آپ بالکل اس کو ایک ہیڈ آن جا کے ٹکرا رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ آپ کو نہیں, وہ تو سر ان کی سوچ تو یہ ہے. دوسری سوچ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم گاجر مولی ٹنڈے اگا کے قوم کو جو ہے وہ سستے داموں بیچیں گے, ایک ریٹ کے اوپر آلو شالو دیں گے قوم کو, تو قوم خوش ہو جائے گی. اس سوچ کے تحت وہ چل رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں, میں نے تو اس کو جو ذکر کیا نا, آپ اس کا فوکس دیکھیں, اس کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کی توجہ ان چیزوں میں نہیں ہے. کیا اس سے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے, لیکن میں صرف اس وقت اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوج کا جو پوری ڈائریکشن ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ تکون شیپ میں اور ایک پیرامڈ کے شیپ میں اس کی ہیرارکی ہے, اس کی کمانڈ ہے. تو ابھی جو اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ ہر چیز غضب کری جا رہا ہے, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. بہرحال تو اس سے ایک تو یہ چیز کہ جو فوکس ہے فوج کا, جو کہ اس کے لیے جنگ کی تیاری اور فٹنس کی طرف ہونا چاہیے, وہ ہل چکا ہے. آپ کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں, لیفٹیننٹ جنرلز ہیں, جو گگوں کی طرح آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آخری ISPR نے جو وہ دیا ہے اعلانیہ, اس میں سارے وہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ موم کے بنے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں پتھر کے بنے ہوئے ہیں, اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں آگے سے جو ہے کوئی نوز باللہ کوئی وہی انہیں سنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی فٹنس فار وار کو بہت حد تک مجروح کر چکی ہے. جب آپ کے اوپر اس قسم کا اعلانیہ آتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کے اندر گھس جائیں گے, گھس سکتے ہیں, گھس سکتے تھے, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اول تو دشمن میں اتنی طاقت یا اتنی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. ٹھیک ہے, ملکوں میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اگر وہاں پر ایک سٹیبل قسم کے لوگ ہوں, مودی بھی جو ہے وہ ہے تو بیسکلی ذہنی مریض ہی نا, ٹھیک ہے نا. اس نے بھی جو کام کیا, ابھی ایک ذہنی مریض انڈیا کے اوپر چڑھ گیا ہے, ایک ذہنی مریض جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چڑھ گیا ہے. تو ابھی دیکھیں کہ جو خلقت ہے دنیا کی آلموسٹ 1/4 آبادی ڈائریکٹ جو ہے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. آپ جتنے ترانے بجا لیں انڈیا کے, آج کل تھوڑا سا پاکستان میں یہ بھی رجحان ہوا ہے کہ انڈیا کی چیزوں کو نا بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا نے یہ کر دیا تو فلاں کر دیا. اور یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈین ٹو انڈین بات کریں نا اس وقت, اور ابھی یہ راج ناتھ نے اسٹیٹمنٹ دے دی, اس کے بعد ناردرن کمانڈ کا جو کمانڈر ہے اس نے بھی کہا کہ جی ہاں, اگر ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اگر یہ ہمیں حکم ملا تو ہم ایز ناردرن کمانڈ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم کشمیر میں گھس جائیں گے. انہوں نے بھی اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ کہاں سے لی. تو یہاں پر آپ نے اتنا بڑا ایک گیپ پیدا کر دیا ہے. آپ نے ایک جو قوم کی طرف, قوم کی جو اخوت سے آپ نے ایک اپنی اسٹرینتھ لینی ہے, اپنی طاقت لینی ہے, اس کو آپ نے بالکل بالکل بیوقوفی سے آپ نے تہس نہس کر دیا. اچھا, اس کو میں تھوڑا سا اور جو ایک تو یہ کہ ہم تھوڑی لمبی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نا اس کی ایجوکیشن نہیں ہے یا اس چیز میں وہ پڑھے نہیں ہیں پہلے, ٹھیک ہے نا.
ابھی وہ سطحی طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی 75 سال کا ہمارا رومانس جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں، اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آج کل کی اس کی حیت ہے، جو اس کی شکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کافی کلیئرٹی آ جائے گی. جب آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی تو آپ کی پریشانی جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ مصیبت کس قسم کی ہے تو آپ پھر بھی اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں سمجھ کہ آپ کے اوپر مصیبت کس قسم کی آ رہی ہے اور یہ شیطان کس طرح سے جو ہے آپ کے ساتھ چمٹ گیا ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے. اچھا، ان دو سٹیٹمنٹس اور یہ راجناتھ سنگھ کی اور جو میں نے ناردرن کمانڈ جو انڈیا کی ہے اس کے کمانڈر کی سٹیٹمنٹس کی بات کی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک بڑے نامی گرامی جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل کدوئی، اور جی لیفٹیننٹ جنرل کدوئی کا ایک بڑا جنہوں نے اہم آپ کے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کھڑی کی ساری اور تمام کا تمام آپ کا جو میزائل اور نیوکلیئر پروگرام آپ کا سمجھ لیں اس کو ویپنائز کرنے کے اندر اہم ترین کردار ادا کیا. چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کیے، امریکہ کی جو اس کے اوپر آبزرویشنز تھیں یا دیکھیں انہوں کرٹیسزم نے، تھی اور وہ یہ دور سب کی. کچھ لیفٹیننٹ جنرل کدوئی نے اس ٹائم پہ کیا کہ اس وقت بھی بڑے نامستعد قسم کے حالات تھے، اور بڑی اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ اور بڑے لمبے عرصے کے لیے کسی خاص عہدے پر 14 سال رہنا ایک، اور پھر ایک اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ رہنا جو ہے نا یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور وہ بھی پاکستان میں. تو انہوں نے بھی آ کے کچھ باتیں کی ہیں. ابھی یہ باتیں انہوں نے کیا کی ہیں، میں صرف ان کا ایک ایلیمنٹ لوں گا. انہوں نے جو ایڈریس کیا اپنا، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی ریڈ لائنز، اور ریڈ لائنز اس حد تک کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہیں، اس تناظر میں انہوں نے مطلب ہے کہ بالکل دی اینڈ، دی آرمیگیڈون، دا کمپلیٹ اپوکلپس، کہ جب بالکل جو ہے وہ قیامت والا منظر پیش کر کے تو انہوں نے یہ چیزیں کی. انہوں نے 4 چیزوں کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی اگر اسپیس تھریٹن ہو جائے کہ پاکستان کا جو ایک جو کہتے ہیں نا کہ جغرافی جو ایک جغرافائی جو بارڈر ہے وہ بریچ ہو جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنا دشمن گھس جائے کہ پاکستان سمجھے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے نیوکلیئر جانے کے، تو یہ ایک انہوں نے بات کی. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری جو ملٹری ہے وہ اتنی تباہ ہو جائے، اتنی اوبلیٹریٹ ہو جائے کہ اس کے اندر کنونشنل وار کی سکت ہی نہ رہے، تو ہم پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر آپشن کی طرف جائے گا. تیسری چیز جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے اقتصادی طور کے اوپر اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کر دیا اور وہ بالکل ہی ایک انٹینیبل حالت کی طرف جانا شروع ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یار ابھی اس کے 2 ٹکڑے یا 4 ٹکڑے یا 5 ٹکڑے مطلب ہونے آئی ایم والے. ایف کے قرضے ملنا بند ہو گئے تو مطلب ہم پھر اگلا کام یہ کر لیں گے. ہاں سر میں اچھا، اس کو سنیں ذرا نا میری ایک بات، میں یہ بڑی عوامی ضروری بات ہے. ایک میرا سوال لیٹ می درمیان میں، فنش دس. اس کو بھی آپ نے جواب دینا ہے سر. جی اس کو کائنڈلی انکارپوریٹ کیجیے گا اپنے جواب کے اندر. پاکستان کے نیوکلیئر جو میزائل پروگرام ہے اس پہ 2 سال سے باجوے نے بین لگایا ہوا ہے، R&D کا بین لگایا ہوا ہے. شاہین آپ نے 3 فائر کیا تھا جس میں اسرائیل بھی اس کے اندر آ رہا تھا اس ایریا کے اندر، تو آپ نے اس کی لمٹ ریڈیوس کر کے اس کو کیپ کر دیا پورے کے پورے پروگرام کو. کائنڈلی اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا سر. اچھا، چوتھی بات جو انہوں نے بات کی نا، وہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان انٹرنلی اگر ڈی اسٹیبلائز ہو جائے، ابھی اگر پاکستان جو ہے انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور نیوکلیئر آپشن کی طرف چلاتا ہے، تو یہ کیا بات ہے. یہ جو آخری ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیلڈ، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل کدوئی نے جو اتنا ایک اہم آدمی ہے اور جن کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، اور ابھی بھی وہ ایڈوائزر ہیں، ہی از ان دی ایڈوائزری کیپیسٹی ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی ایک آفیشیل حیثیت ہے. تو اس کے تناظر سے کیا بات ہو رہی؟ ابھی آپ سوچیں کہ انوائرمنٹ اس طرح کریٹ ہو رہی ہے، فوکس آپ کا جو ہے، جو آپ کا جو یہ عاصم منیر ہے وہ بالکل کھوتے کی طرح کھوبے میں کھڑا ہوا ہے، اور فوکس جو ہے وہ آپ کا ان قسم کے چیلنجز سے ہٹ کے لوگوں کو دائیں بائیں سے اسٹیٹمنٹس، ISPR کی جو ہے وہ بالکل ٹپنی ٹائٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی وہ صرف اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی، آپ ذرا صرف اس کو دیکھیں، ٹریجیکٹری دیکھیں ISPR کی. جولائی شروع ہوتا ہے، پہلا دن 4 بندے مر گئے، دوسرا دن 5 بندے مر گئے، تیسرا دن 6 بندے مر گئے، پھر درمیان میں سے ٹھوک ٹھاک کے 2 نشان حیدر ٹھوک دیے انہوں نے، ان کو یاد کیا، پھر آ گئے کہ جناب پھر 6 بندے مر گئے، پھر 4 بندے مر گئے، پھر کیا ہے کہ جناب ابھی ہم ایران چلے گئے.
اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. آخری انہوں نے تصویر لگا دی ہے کہ وہ سمم بکمن جو ہے وہ سارے اس کے آگے عاصم منیر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ممیز کی طرح, ٹھیک ہے نا, جیسے ان کو ممیٹائز کر کے نا بالکل وہاں پہ بالکل جس طرح احرام مصر کے اندر ان کو دوائی لگا کے بٹھا دیا چپ کر کے گونگے. تو یہ اس کی ٹریجیکٹری ہے. ابھی پہلی دو چیزیں تو وہ ملٹری ایسپیکٹ ہے اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ڈیبیٹ کریں. اسپیس کے دورانیے میں وہ اسپیس کے جنگ شروع ہو گئی, کنونشنل وار شروع ہو گئی اور آپ نے جو ہے اتنا اپنا علاقہ جو ہے وہ آپ کا چلا گیا تو آپ نے کچھ کر لیا. ملٹری کے ساتھ اتنی لڑائی شروع ہو گئی, تباہ برباد ہو گیا آپ نے. پھر تیسرا آنسر جو ہے, جو آخری دو ایلیمنٹس ہیں, ان کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جی پاکستان کی اکنامک اسٹرینگولیشن. تو پاکستان کی جو اکنامک اسٹرینگولیشن ہے تو وہ تو آپ خود اپنے دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں. یہ پوری جنتا جو ہے یہ اس نے گلا پکڑ لیا پاکستان کا اور اس کو گھونٹے چلی جا رہی ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہوتی چلی جائے. وہ آ کے بیوقوفوں کی طرح وہ کہتا ہے کہ جناب ابھی آپ دیکھیں گے کہ معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے, ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. اس کا تو جوک ہی بن گیا نا. اور اس کو آپ نے جو ہے وہ تیسرا ستارہ لگا کے ابھی وہ کراچی اور سندھ کی جو ہے نا, ویسے تو کہنا چاہیے لینے کے لیے بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کدھر آپ کا فوکس جا رہا ہے. اکنامک اسٹرینگولیشن کی جو آپ بات, یا آپ تڑی لگا رہے ہیں کسی کو. ابھی دیکھیں نا, اس کو یا تو کدوائی صاحب اپنے اسے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ذاتی طور پر انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. دوسرا یہ ہے کہ ہی از ماؤتھ پیس آف somebody, is he speaking from Pakistan Army's speaker, is he speaking from the National Command Authority or something. اس کو آپ پوچھیں ان سے, کدوائی صاحب سے پوچھیں کہ جناب میری جو اندر کی خبر ہے نا, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کدوائی صاحب نے یہ تھوڑا سا ان کا بخیا ادھیڑا ہے. یہ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کدوائی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اندر ان کا اپنا ذاتی جو ایک اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک وجہ تھی نا, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ ایک دو دھاری سمجھیں کہ ایک پیغام چلا گیا باہر کو, لیکن اندر کو بھی یہ پیغام چلا گیا کہ آپ پاکستان کا جب اتنا گلا گھونٹ دیں گے تو لوگ بڑے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے میجرز کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سطحی لیول کے اوپر, سوشل لیول کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑے اوپر ملٹری لیول کے اوپر اس قسم کی سوچ چل رہی. آخری چیز جو انہوں نے بات کی تھی کہ جی انٹرنل ڈی اسٹیبلائزیشن would lead to something catastrophic. ابھی یہ بھی آپ کے بھائی صاحب سے ضرور پوچھیں کہ جناب یہ آپ اس کو ایکسپلین کریں ذرا, کیونکہ میں تو جتنے عقل کے گھوڑے دوڑا لوں, آپ بیٹھ کے جو باتیں کر لیں اور باقی اس کو جتنا مرضی آپ اسپین کر لیں, بٹ ہی شوڈ بی ایسڈ آن دیز ٹو فیکٹرز اینڈ دین ریلیٹڈ کہ جب یہ سارا آپ نے اتنے میزائل چلانے ہیں اور ایٹم بم پھاڑنے تو آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی آپ ایک اور چیز کی طرف دیکھیں, ایک اور خبر آئی ہے جو میرے خیال میں آپ نے بھی شاید ہائی لائٹ نہیں کی یا اتنی زیادہ میڈیا میں نہیں آئی, کہ دو بڑے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ اسلام آباد موو ہو گئے. ایک سپارکو کا, ایک سپارکو کا پہلے اسلام آباد میں تھا سر. نہیں, جو اس کا کراچی کا جتنا بھی ہے نا حساب کتاب میجر, اس کا سارا ایلیمنٹ کراچی میں, اور دوسرا پی آئی اے کا, ٹھیک ہے نا. پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر اس کی منظوری ہوئی ہے, ایکچولی موو نہیں ہوا ہیڈ کوارٹر ابھی. اس کا جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ نے کوئی اعلان کیا یا اس کے اوپر کوئی میجر فیصلہ ہوا ہے, ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اچھا یہ دیکھیں, یہ لوگ ان کی سوچ جو ہے وہ بجائے جنگوں کی طرف جانے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہے. یہ حصہ ہے جو ابھی بنتا نظر آ رہا ہے پنجابستان اور شریفستان, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے نا میرے خیال میں سندھ ریجمنٹل سینٹر کو بھی ابھی ادھر لے آئے, مطلب گریٹر پنجاب کے اندر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کے پی کے اندر دو سینٹر ہیں نا ان کو بھی ادھر ہی لے آئے. بلوچ ریجمنٹ سینٹر تو پہلے ایک بعد میں اسد بلوچستان میں نہیں ہے, تو میرے خیال میں سندھ ریجمنٹ کو بھی ادھر ہی لے آئے. تو ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت جو ہمیں سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں, اور جو آپ کہتے ہیں نا مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس کا جواب دیں اور خود سوچیں یار کہ باہر سے یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. Is it possible کہ باجوے کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب یہ کانگو میں تھا, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے, اور جنرل بکرم سنگھ جو بعد میں انڈین آرمی چیف بن گیا وہ اس کا باس تھا اور یہ اس کے ساتھ انڈر کمانڈ بڑا گڈ کام کر رہا تھا, تو انڈینز نے اس کو وہاں پہ ٹرن کر لیا تھا اور آن بورڈ کر لیا تھا.
पैसे के तो भूखे और औरत शराब की कमजोरियां तो ऐसी हैं, वीडियोस उस वक्त से निकल रही हैं। इसी तरह इज इट पॉसिबल कि ये टॉप टियर के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो? आसम मुनीर भी यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर बहुत अरसे रहा है और उसको वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो? क्योंकि मैं इस हैविंग सेड दैट, मैं जो इनकी हरकतें हैं वो लगता तो नहीं है कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है या पाकिस्तान के मफाद में ये काम कर रहे हैं। किसके मफाद में ये काम कर रहे हैं सर, जो आप अभी बता रहे हैं? देखें आदिल, पंजाब बनाने का, पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा किसका है सर? अभी ये देखें, जो मैंने बात की फॉर एग्जांपल इन दो हेडक्वार्टर्स के इस्लामाबाद, और फिर मैंने उसको अपनी समझ के मुताबिक उसको इस चीज से जोड़ा है, ठीक है जी। सेम गोज, अगर आप कोई पुरानी बात ये जिस तरह अभी आपने बाजवा की या किसी की, एक तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी वो भी तारीख में दबते चले जा रहे हैं, उसका जो इफेक्ट आया है वो तो चली जा रहा है। वहां पर जो उन्होंने किया, जो लोगों ने बातें की, उसके अंदर जब इतने लोग सारे बातें करें, उसके अंदर कोई ना कोई मतलब देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, ठीक है जी। और बाजवा का जो कैरेक्टर है वो एक डिसऑनेस्ट बंदे के तौर पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है। ये कैरेक्टरलेस आदमी जो है, ये तो किसी वक्त किसी से भी बिक सकता है। क्या ये बिका? क्या वहां पे क्या हुआ? बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की। मैं कॉन्गो में खुद नहीं था कि मैं कहूँ कि जी आई एम द विटनेस एंड दिस थिंग हैपेंड एंड दैट थिंग हैपेंड, बट पीपल दैट आई नो एंड हु हैव स्पोकन ऑफ इट, that makes me think, that makes me at least say कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये मफरूजा ऐसा है जो कि अगर मेरी इत्तला के मुताबिक मतलब इट इज पॉसिबल के बाजवा दुश्मन का एजेंट के तौर पे गद्दार मीर जाफर मीर सादक भी तो थे ना सर, और तो फिर बाजवा और आसम मुनीर मीर जाफर और मीर सादक आलिया दौर के हो सकते हैं, बिल्कुल इट इज पॉसिबल। ग्राउंड रियलिटीज ही आपको बताते हैं। एग्जैक्टली। और फिर ये है कि इनकी जो छोटी छोटी ये जो हरकतें हैं मिलकर अगर पाकिस्तान को तबाही की तरफ और पाकिस्तान को एक नुकसानदेह पोजीशन की तरफ लेके जा रही हैं, तो मेरे जैसा बंदा तो कहेगा कि यार ये वाकई बातें ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कोई हकीकत है। अच्छा, कन्वेंशनल फोर्स आपकी खत्म हो चुकी है। कभी भी हिंदुस्तान अगर जंग लड़ता है तो आप कन्वेंशनल फाइट उनसे नहीं कर सकते, वो आपसे बहुत ज्यादा तगड़े हैं, ये बात आप खुद मानते हैं, और इसलिए आप कहते हैं कि हम जो है वो जीरो सम गेम पे खेलते हैं। अब आप आओगे तो हम बम मारेंगे, ठीक है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है, इतने अरसे हम ये चूरन बेचते रहे हैं, है भी हमारे पास कैपेबिलिटी। लेकिन 2 साल पहले बाजवे ने जो है वो R&D के ऊपर बैन लगा दिया है। वो जो कहता था टैंकों को के ट्रैक्स को जंग लग रहा है, वो वैसे उन पे जंग ही लगा हुआ होता है वैसे भी सर, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है, उसको ग्रीसिंग करते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन बहरहाल टैंकों को जंग लग रहा है, तो अब ये मिसाइलों को जंग लगवा रहे हैं। तो सर ये सूरत हाल, इस सिचुएशन के अंदर दोबारा सवाल वो है कि इज पाकिस्तान फिट फॉर वॉर? क्या पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल है, पाकिस्तान का दिफा करने के काबिल है? अच्छा, अभी इसी चीज को लेके आगे चलते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो सिर्फ एक तैयारी थी ना, और वो इत्तेफाक से हालात ऐसे बन गए कि अभी आसिम मुनीर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन द सेम ट्रैक। ये बाजवा के ज़माने में C-130 भर भर के क्रेटों में जो है ये यूक्रेन के लिए जा रहे थे और सारा ड्रामा चल रहा था। अभी जो उड़ी हुई है वो तो ये है कि आपके पूरे के पूरे जो TAT-UDs हैं उनको भी पैक करने के चक्कर में, ठीक है ना। और बैकलोड नॉट ओनली कि बैकलोड जनाब किसी वो बेस वर्कशॉप की तरफ करे या इसको टेक्सला की तरफ करे, ये कहीं और बैकलोड करने के चक्कर में। देखें, ये सारी चीज़ें मिलकर इस वक्त बहुत गहरा सवाल उठा रही हैं, क्योंकि हालात भी ऐसे बन जाते हैं ना। ऑलरेडी हम इस वक्त जुलाई अगस्त में क्लासिकल पाकिस्तान और इंडिया में सर्दियों की जंगें होती हैं, गर्मियों की जंगें नहीं होती, ठीक है। और एस्केलेशंस जो है हमेशा सर्दियों में बढ़ जाती हैं। उसकी वजह है क्योंकि वेदर का इसके अंदर बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। अच्छा, जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो तो चल ही रही है। आपने भी देखा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो है वेदर की वजह से बहुत तबाही हुई है, सैलाब आए हुए हैं, और इनकी नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर बहुत इस वक्त कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन हुई है, जिससे शायद पाकिस्तानी कमांडर बड़े खुश होंगे कि जी इस वक्त राजनाथ साहब बात तो कर सकते हैं लेकिन फिजिकली मूव नहीं कर सकते। तो देखें, बात यह है कि आप इस वक्त इट इज़ वॉर ऑफ वर्ड्स। ये जो सोशल मीडिया, द थर्ड फोर्थ जनरेशन वॉर, दे मे नॉट हैव टू फायर अ बुलेट। दुश्मन जो है उसको शायद गोली चलाने की जरूरत ना पड़े। मैं अभी ये फिटनेस ऑफ वॉर को दूसरी तरफ ला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एक तो जो थी वो हम उस तरह की बात की कि फिजिकली जिसके ऊपर ज़्यादा जोर है कि जनाब हमारी अगर मुल्क के अंदर घुसा है, हमारी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया, हमें इन्होंने इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर दिया, इन्होंने जो है वो मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन कर दी। आप ये देखें कि इस वक्त की जो जंगें हैं ना,
وہ شاید گولی چلنے سے پہلے ہی شروع ہو کے ختم ہو جائے. You would just completely disintegrate before even the first bullet is fired. پاکستان کی حالت باہر سے تقریباً اسی حالت میں چل رہی ہے. پاکستان کے اوپر ابھی تک باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا. پچھلے آپ 1.5 سال کا بھی دیکھ لیں, ایل او سی جو ہے نسبتاً اگر اس کا آپ ایک وہ دیکھیں ٹھنڈی رہی ہے. ایل او سی کے اوپر اگر آپ باہر والوں کے لیے کام کر رہے ہوں اوپر ٹاپ پہ, تو باہر والوں سے کیوں حملہ آئے گا؟ باہر سے تو پریشر اس وقت آئے گا جب آپ کے پکڑے جا رہے ہوں گے. جب باجوہ مشکل میں پڑا ہے یا آصم منیر مشکل میں ابھی پڑ رہا ہے تو وہاں سے بیانات ہندوستان سے آتے ہیں. نواز شریف مشکل میں پڑتا ہے تو راجناتھ سنگھ آ جاتا ہے بیان دینے کے لیے. وہ تو یہ ہے نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل ڈسٹرکشن اتنی سپیڈ سے چل رہی ہے, تو جو لوگ اس کو سپروائز کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو جو ہے کیوں تنگ کیا جائے. لیٹ دیم ڈو اٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ نہ کرے ابھی تو واگا کی جو انہوں نے ڈرامہ مچایا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ گیٹ بھی کھول دیں اور پھول لے کے بھی پہنچ جائیں گے جی ویلکم. یو سی, دیکھیں یہ بھی ہوا ہے. یہ بھی ہوا ہے کہ جب دوسرے ملکوں کی ایون کہ اٹ از سو سرپرائزنگ کہ وین جرمن آرمی, نازی آرمی وین گاٹ انٹو سو مچ آف ایسٹرن یورپ, تو لوگ کھڑے ہوئے تھے پھول لے کے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس وقت سے ڈرے. ابھی جو ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو واپس اسٹیبلٹی کی طرف صحیح طریقے سے نہیں لائیں گے, جو بھی پاکستان کے پلرز ہیں اس وقت گورنمنٹ کو یا پاکستان کی حکومت کو کھڑے کیے ہوئے ہیں, جن کے اندر دیمک لگا ہوا ہے, جن کے اوپر ذہنی مریض, جن کے اوپر کرمنلز چڑھے ہوئے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ ابھی لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. اس وقت اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, میں تو صرف اس کو اس حد تک رکھوں گا, بہت زیادہ پھیلا دوں پھر کہیں گے کہ یہ سیڈیشن کر رہا ہے یا میوٹنی کرا رہا ہے. تو دیکھیں جو سیکنڈ ٹیئر ہے, یہ جو لیفٹنٹ جنرل حضرات ہیں, یہ اپنے دماغ کے خلیے کھولیں اور اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سوچیں جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں. اچھا سر, باتیں تو آپ نے ساری بڑا زبردست ایکسپلین دے دی. ورڈکٹ فائنل آپ کا کیا ہے؟ از پاکستان آرمی فٹ فار وار کرنٹلی اور ناٹ سر؟ So that I said in the beginning also it is not, and I say it now. تو پاکستان آرمی جو ہے کرنل اکبر حسین اور میرے یہاں پہ جو تجزیہ ہے اور جو زمینی حقائق کے مطابق لڑنے کے قابل اس وقت نہیں ہے, پاکستان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کرنے کے قابل ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. سی ایم آئی کور آف ملٹری انٹیلیجنس ایکسپینڈ کی جا رہی ہے, پاکستان میں فسطائیت مچائی جا رہی ہے, گسٹاپو استازی ٹائپس ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, اپنے ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا پٹا جا رہا ہے, ڈکا جا رہا ہے, مسنگ پرسنز میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور صرف یہاں پہ نہیں سر, اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی لندن میں میرا شکار کرنے کے لیے اور واشنگٹن میں آپ جیسے پاکستانیوں کا شکار کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر آپریشن مارگلا استحکام پاکستان, اسٹیبلٹی پاکستان, یہ آپریشن مارگلا کے نام سے, آپریشن مارگلا استحکام پاکستان کے نام سے واشنگٹن میں بھی آپریشن چلایا جا رہا ہے, لندن میں آپریشن چلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. آئی ایس آئی کے جو لیزن آفیسرز ہیں, کور آفیسرز جو یہاں پہ لندن میں اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پروفائلنگ کر رہے ہیں, یورپ کے اندر بھی پروفائلنگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فیشل ریکگنیشن ڈیٹا سے نادرا کے ان کی تفصیلات نکال رہے ہیں. ان کے نائکاپ جو ہوتے ہیں, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز, وہ بلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, کر بھی نہیں, یا پھر پاکستان میں موجود ان لوگوں کے رشتہ داروں کے اور بہن بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. کہ باقاعدہ طور کے اوپر آئی ایس آئی میں موجود سینئر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا, اور میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی میں کر چکا ہوں, ڈیٹیلز مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ آپریشن چلایا جا رہا ہے. اب جو فوج اس کام کے اوپر لگ گئی ہے وہ ڈیفینڈ کیوں کرے گی؟ یا تو ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں, ہم تو کام جن کا کر رہے ہیں وہ ہم پہ اٹیک کیوں کریں گے, ان کو کیا ضرورت ہے اٹیک کرنے کی؟ ان کے تمام آبجیکٹو وہ کہتے ہیں جی میزائل کی رینج میں اسرائیل نہیں آنا چاہیے, ہم میزائل کا پورا پروگرام ہی جو ہے وہ کیپ کر دیتے ہیں, مطلب ہم جو ہے وہ اپنا R&D کیپ کر دیتے ہیں. جنرل باجوہ, یہ ایس پی ڈی کے آفیسرز نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے آفیسرز نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے 2 سے 2.5 سال پہلے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کے میزائل پروگرام کی وہ کیپ کر دی ہے. اور یہ اسرائیل والے شاہین 3 کے میزائل کے اوپر یہ مسئلہ بنا تھا کہ وہ اسرائیل تک بلوچستان سے فائر کرو تو اسرائیل تک جاتا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی ختم کرو اس کو, اس کی ریڈیوس کرو رینج. ان لوگوں نے یہ بھی کر دی. جب یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, ہندوستان کی بھی تمام باتیں یہ مان رہے ہیں, کون سی بات نہیں مان رہے ہندوستان کی؟ آپ مجھے بتا دو کوئی بات انہوں نے نہ مانی ہو سوائے خالی باتوں کرنوں کے علاوہ, چیسٹ بیٹنگ کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے جو ہندوستان کا یہ نہیں مان رہے ہیں؟ بھائی آپ مجھے بتائیں.
اب یہ اس ساری سچویشن کے اندر کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آ کے پاکستان پہ حملہ کرے؟ تو یہاں پہ پاکستان کا جو سارا فوکس ہے، پاک فوج کا جو فوکس ہے، وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس بنا کے پاکستانیوں کو جو ہے وہ محکوم کرنے کی جو ہے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور عاصم منیر کا خیال ہے کہ گاجر مولی ٹینڈے جو ہے وہ سستے بیچ کے قوم کو جو ہے وہ راضی کر لے گا. سر یہ جو آپریشن، سوال ہے، آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپریشن چلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف، وہاں پہ ہمارے خلاف جو آپریشن مارگلا استحکام پاکستان، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ اچھا، یہ اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ابھی تک میرے پہ پرسنلی جو ہے نا، سوائے بکواس کے جو انہوں نے ادھر اسلام آباد میں کوئی ایف آئی آر ٹائپ کی تھی، پھر مجھے پتا چلا کہ اس کو سر مہر کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پر فزیکلی جو ہے، آپ کو کہانیاں کئی دفعہ عادل راجہ کے ساتھ پروگرام مت کیا کرو، تو وہ تو دائیں بائیں سے میسج، سر ان کو بھی پتا ہے کہ اکبر حسین آگے سے جڑ جائے گا، اس سے بات طریقے سے کروانی ہے، اپنے ہی دوستوں کے ذریعے کرانی ہے. اچھا، تو وہ لیٹ سے کہ وہ اس طرح کی ایک لوگوں کی طرف سے رائے ضرور تھی. اچھا، میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ کے اوپر نا بہت زور ہے. کانسٹیٹیوشن کو، جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو دبڑ دوس نہیں ہوتی اس کی. اگر کوئی یہ چیز آپ کے اوپر دیکھیں نا، انگلینڈ کے شاید کوئی یو کے حالات اور یہاں کے بڑے مختلف حالات ہیں. اور میں تو اس چیز کے اوپر میں نے پہلے آپ کے ساتھ وی لاگ پہ بھی کہا ہے اور ویسے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر ایمبیسی ہے، ٹھیک ہے جی، ایمبیسی کا ڈیفینس ونگ ہے. ڈیفینس ونگ جو ہوتا ہے وہ آپریٹ ہی انڈر آئی سی آئی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جی ایچ کیو کے انڈر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی ایچ کیو کے ساتھ اس کی جو ہے روابط ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو چین آف کمانڈ ہوتا ہے وہ آئی سی آئی کے تھرو ہے. اگر کسی کو اتنی تکلیف ہے فون اٹھائیں، وہاں پہ ایک نہیں، کیونکہ ایک لسٹ ہوتی ہے یہاں پر ایمبیسی میں، لسٹ ہوتی ہے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ پاکستان کے ملٹری کے پرانے ریٹائر آفسر کون ہیں، کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں. ناٹ ان اے نیگیٹو وے کہ اگر کوئی لیٹ سے کہ 23 مارچ کا کوئی ہے، 6 ستمبر کا کوئی ہے، کوئی بھی ایسا ایک فنکشن ہے تو اس کے اوپر یہ انوائٹ بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر آپ کو یہ کوئی ہم چھپے تو نہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے کسی غار سے کوئی راکٹ لانچر اٹھا کے یا کوئی بم اٹھا کے وہ کاروائی تو نہیں ہو رہی نا یہاں پہ. یہ تو ایک میرا اوپینین ہے جس کو آپ نے اتنا بڑا ڈسکلیمر بھی دے دیا. یہ آپ کا اوپینین تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یو کین ناٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. واٹ آئی ایم سیئنگ از آئی ایم سیئنگ اٹ ایز این انڈیویجول اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ آفٹر سیئنگ کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بیس کر کے اپنے تجربے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یار مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ باقی لوگ اگر تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ لوگ بھی اس کی طرف رجحان دیں گے، اور اگر وہ کوئی غلط چیز ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ ٹوٹل اس چیز کا جو ہے نا، ٹوٹل اس کا جو حیت ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن آپ نے جتنے، بھائی مجھے دیر آر ان آئی سی ہیڈ کوارٹرز دیر آر پیپل ہو ہیو مائی نمبر، وائی کانٹ آئی جسٹ پک اپ دی کال اینڈ سے کہ اکبر یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ابھی تو سارے بیچارے جونیئر ہیں، سر کریں گے، لیکن یہ کہ آئی کین ٹیل دیم وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں تو. اچھا، یہ ایک فٹنس آف وار کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں مل جڑ کے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ایلیمنٹ کی طرف آتی ہیں کہ آپ فوج کے اندر تو آپ نے یہ جو ایک گسٹاپو کر کے اور ایک پیرالل چین آف کمانڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو چلا کے لوگوں کے اندر خوف بٹھا کے پہلے تو آپ نے فوج کا شیرازہ تباہ کیا، پھر آپ جو ہے یہ اتنی بڑی جو گلف، اتنا بڑا جو خلا جو ہے عوام میں اور فوج میں پیدا، تو اس سے آپ کی جو قوت ہے، اسٹرینتھ ہے، فٹنس ہے ٹو وار بری طریقے سے مجروح ہو چکی ہے. اس کو آپ سمجھیں. آپ جو ہے یہ جو بالکل اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے اوپر کھوبے میں کھڑے ہوئے ہیں، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان. It will not help Pakistan army to face the challenges that it is facing. یہ بڑی ڈائریکٹ بات چیت تھی آج کی جو کہ ہم نے کی ہے، اور اس سے امید ہے کہ یہ چیز، یہ لوگ سنتے ہیں یہ باتیں، اور اگر پتہ نہیں وہ اس کے پاس چھوٹے پاؤں والے کھوبے کے اندر کھڑے بندے کے پاس یہ چیزیں جو ہیں پہنچتی ہیں ڈائریکٹ، یا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، یا وہ بھی اپنے جو ہے وقت پلاٹ اور مربع دیکھ رہا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زور دیں. باہر سے لوگ جو ہیں دے آر کنسرنڈ دیٹ پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار. دیکھیں، فٹ فار وار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابھی جنگ کرنے جا رہی ہے، لیکن اگر ایک آرمی اور وہ بھی پاکستان جیسی آرمی فٹ فار وار ہو نا،
تو اس ریجن کے اندر کوئی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں آئے گی, لڑائی نہیں ہوگی, نیوکلیر بم نہیں پھٹیں گے. اگر آپ فوج کو جو ہے کمزور کر دیں گے تو آپ ویکیوم کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ویکیوم کریٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ رانا ثناء اور مسٹر شہباز شریف جو ہے وہ حرکتیں کریں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. اینی ویز یہ اس وقت ٹوٹل ایک ہماری ٹیک تھی ایز فار ایز پاکستان آرمی completely by itself deteriorating its fitness for war. اور یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں, ایک تو جو لیڈرشپ کا فوکس ہے وہ خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے جو ہے نا اس کا گراف, اور پھر جو اوور آل حالات ہیں, ابھی تو یار پیٹرول ختم ہو گیا ان کے پاس, یہ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, کوئی کسی مطلب ہے چیز کی ریگولر ٹریننگ گاڑیاں نہیں کر سر سکتے. اسمگلنگ والے تیل پہ, ایرانی اسمگلنگ تیل پہ چلا رہے ہیں سر. ہاں تو دیکھیں ابھی یہ اسمگلنگ کے اوپر جو ہے یہ اگر پوری آرمی کو چلائیں گے تو پھر آپ بتا دیں کہ ایک آرمر ڈویژن جو ہے وہ 1 کلومیٹر موو کرنے کے لیے اس کو کتنا پیٹرول چاہیے ہوتا ہے, یو نو. تو یہ اسمگلنگ سے تو نہیں پورا ہوگا نا. آج مجھے ایک اور کسی نے بتایا کہ پہلے پی ایس او جب فوج کو پیٹرول دیتی تھی تو اس کے اندر اسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ چلو وہ پیسے جو ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیا آپ نے تیل, 5-6 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ ہو گئی. ابھی پی ایس او نے ان کو یہ گزارش کی ہے کہ جناب آپ ایڈوانس میں پیسے دیں پھر ہمارے سے پیٹرول لیں. یہ بھی ایک. تو ابھی مجھے بتائیں کہ فٹنس آف وار آپ کی کدھر اس وقت آ کے ٹھہری ہے؟ عزیزان من, یہ بہت فکر انگیز گفتگو تھی کرنل اکبر حسین نے جو آج آپ کے ساتھ کی ہے, اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی بندہ, میں یو کے میں ہوں, کرنل اکبر حسین امریکہ میں, اس لیے بات کر سکتے ہیں ہم, اور اسی لیے جو ہے وہ نئے نئے آپ کو قوانین نظر آتے ہیں, ہم زیر اطاعت نظر آتے ہیں, ٹرول فیکٹریز ہمارے پیچھے, بالخصوص میرے پیچھے آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہیں, کہ یہ آپ کو حق سچ حقیقت بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں, آپ اگر تنخواہیں اور جو آپ کے پینشن کے پیسے ہیں وہ بھی اگر آپ شامل کر دیں تو 80% واقعی بجٹ فوج کا جاتا ہے. کہتے ہیں نا 18% ہے, آپ پینشن کے پیسے شامل نہیں کرتے, آپ باقی جو ایسوسیٹڈ تنخواہیں ہیں وہ شامل نہیں کرتے. آپ کی قوم کا چلو جو میجر چنک ہے جو آپ پیسہ دیتے ہو وہ آپ کی فوج پہ لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فوج کا کام ہے آپ کا دفاع کرنا. الٹا وہ اس وقت اپنے ہائر کمانڈ کے آرڈرز کے تحت جو ہے وہ اپنی فوج اپنے ہی ملک کے اوپر جو ہے وہ حاکم بن کے بیٹھ گئی ہے. اور یہ میں ینگ آفیسرز اور جوان اس کا حصہ نہیں ہے, وہ کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر, اور بولتے بھی ہیں. بےچارے غریب کے بال جو ہے وہ نوکری کرنے گئے ہیں وہاں پہ, بھائی آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے, کیریئر کے لیے گئے ہیں, وہ بولتے ہیں. اور جب وہ بولتے ہیں تو چاہے وہ جنرل سلمان فیاض غنی سے لے کے, چاہے وہ بگڑے کیانی, اور چاہے نیچے قاسم کیانی سے لے کے نیچے تک, سب کے سب جو ہیں وہ بےچارے رگیدے جاتے ہیں, رگڑے جاتے ہیں. خاموشی سے ان کو لیٹر آف تھینکس نام کی ایک چیز دے کے جو ہے گھر بھیج دیا جاتا ہے, یا پھر ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, ان کی بیویوں تک کو ان کے گھروں سے اٹھا دیا جاتا ہے. خاموش تو وہ ضرور ہے لیکن بہرحال وہ ہیں تو آپ کے ساتھ, لیکن ہائر کمانڈ اگر آپ کی کمپرومائزڈ ہو, آپ کا ایک مخصوص جرنیلی ٹولہ کمپرومائزڈ ہو, تو وہ اس وقت جو آپ پیسے دے رہے ہو, آپ ملک کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہو کہ آپ کے دفاع کریں گے, تو آپ کا دفاع کرنے کے لیے وہ فوج قابل ہی نہیں ہے اس وقت. پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار از دا ورڈکٹ آف دس ڈسکشن فار آل دا رائٹ ریزنز. ہم نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتائی ہیں, زمینی حقائق بتائے ہیں کہ ان حقائق کی وجہ سے پاک فوج جو ہے وہ فٹ فار وار نہیں ہے. آج ہمارے اوپر بیرونی طاقت چڑھائی کر دے, آج اگر راجناتھ سنگھ یہ بکواس کرتا ہے کہ کشمیر پہ ہم کل بھی جا سکتے تھے, آج بھی جا سکتے ہیں اور جائیں گے, اور آج وہ واقعی اگر آ جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہے ڈیفینڈ کشمیر کو اگر کر لو گے تو نیچے چولستان جو ہے وہ آپ کا ایکسپوز ہو جائے گا, وہ ادھر سے چڑھائیں گے, ان کے پاس کنونشنل فورس ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے چڑھائیں گے, وہاں آپ نہیں روک سکو گے, آپ کے پاس وہ فورس نہیں ہے. آپ نے میزائل ڈیفنس کے اوپر جانا ہے, نیوکلیر ڈیفنس کے اوپر جانا ہے, تو آپ کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ضرور ہے, لیکن آپ اپنا ریسرچ اینڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جنرل باجوہ اس پہ کیپ کر گیا ہے, اور آئی ایس پی آر اس پہ بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں سوال پوچھ چکا ہوں, کئی دفعہ پوچھا ہے, اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے تو غدار ہیں, فلانے ہیں, ڈھینگے ہیں, میرے خلاف ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, MI6 کا ایجنٹ ہے, فلانا ہے, ڈھینگا ہے. او بھائی میں عوام کا ایجنٹ ہوں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آج کل اکبر حسین بڑا نیوٹرل پرسپیکٹو دیتے ہیں, کبھی ان کے منہ میں کوئی بھی الفاظ نہیں ڈال سکتا, میں تو ان سے بہت جونیئر ہوں, میں تو ان کے بچوں کی عمر کا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کو بات کریں وہ اپنے ذاتی تجربے, ذاتی مشاہدات پہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار. اور ہم سے زیادہ شہیدوں کے خاندان سے, میں 3rd جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں, کرنل اکبر حسین جو ہے وہ ستارہ جرت اور شہیدوں کے خاندان سے خود ان کا براہ راست تعلق ہے.
خون دے کے بیٹھا ہوا ہے پورے کا پورا خاندان, ہم کیوں جو ہے اپنی فوج کے خلاف ہوں گے یا اپنی قوم کے خلاف ہوں گے؟ درد ہے ہمارے دل میں, اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ فٹ فار وار نہیں ہو. آپ جو حرکتیں کر رہے ہو عاصم منیر ڈسیور کے آرڈرز کے تحت اور پہلے باجوے بغلول کے آرڈرز کے تحت, یہ گاجر مولی ٹینڈوں کے اندر جو تم پڑے ہوئے ہو اور عوام کو بھی گاجر مولی ٹینڈے سمجھ کے اغوا کر کے اٹھا رہے ہو, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا رہے ہو, اغوا کر رہے ہو, آخر میں اگر بیرونی طاقت کوئی تمہارے اوپر چڑھائی کرتی ہے تو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم لڑ سکو. اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر خاموش ہے تمہاری لیڈرشپ تو اس کا مطلب ہے یور لیڈرشپ از کمپرومائزڈ. میر جعفر اور میر صادق ہیں یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ کے اوپر, عاصم نور اور باجوہ بغلول. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ فیصلہ کر لیں, سوچ لیں کیا آپ چاہتے ہیں. ٹوٹے ٹوٹے چاہتے ہیں پاکستان کے مزید, یا پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کا استحکام پاکستان آپریشن مادگلا یا پرزم آپریشن یا سٹار ٹریکنگ میں نہیں ہے, وہ بھی میں لے کے آ رہا ہوں ڈیٹیلز اس کی. پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف آئین کی حکمرانی میں ہے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن میں ہے, صحیح کانسٹیٹیوشن کے اندر. پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف جمہوریت, حقیقی جمہوریت میں ہے اور صاف اور شفاف انتخابات میں ہے, ان ڈرامہ بازیوں میں نہیں ہے جو عاصم منیر نے لگائیں گے, باجوے نے جو شروع کی تھی. مجھے کرن اکبر حسین کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. بہت شکریہ, خدا حافظ, السلام علیکم.